बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह करीम, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा, आपने सिर्फ नूर और सिर्फ सलीम से मदद फरमाइए। सूरह स्वाद आयत नंबर 1 से 3 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी तफसीर होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, स्वाद, इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया वो तकब्बुर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हम इनसे पहले भी बहुत सी कौमों को हलाक कर चुके हैं। उन्होंने बहुत फरियाद की मगर वो वक्त निजात का ना था। सूरह स्वाद आयत नंबर 1 से 3। अब इसकी तफसीर होगी। सूरह स्वाद के मानी और महामिल। इस सूरत को भी हरूफ तहज्जी स्वाद के साथ शुरू किया गया है, जैसे कुरान मजीद की और भी कई सूरतों को हरूफ तहज्जी के साथ शुरू किया गया है। और इसमें इस चीज़ पर तंबीह करना मकसूद है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और वही इलाही है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि ये किसी इंसान का कलाम है तो जिन हरूफ तहज्जी से ये कलाम मुरक्कब है, तुम उन्हीं हरूफ से कलाम बनाते हो, सो तुम भी इन हरूफ से ऐसा कलाम बना लाओ। और अगर तुम ऐसा मौजज़ कलाम ना बना सको तो इससे आजिज़ हो जाओ, तो फिर मान लो कि ये अल्लाह का कलाम है। मुफस्सरीन ने कहा कि हरूफ स्वाद को इब्तिदाअन लाने में हस्ब ज़ेल अमूर की तरफ इशारा हो सकता है। नंबर 1, स्वाद से मुराद अल्लाह ताला के वो अस्मा हैं जो हरूफ स्वाद से शुरू होते हैं, जैसे सादिकुल वाद यानी वादे को पूरा करने वाला, सानिउल मखलूक़ात यानी मखलूक को तख्लीक करने वाला, और समद यानी बेनियाज। नंबर 2, इससे मुराद ये है कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से हर खबर पहुंचाने में सादिक हैं, सच्चे हैं। नंबर 3, सईद बिन जुबैर ने कहा कि स्वाद से मुराद वो बहर है जिससे अल्लाह ताला 2 सूरों के दरमियानी वक्फे में मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा। यानी ये वो समंदर है, वो बहर है स्वाद से मुराद। यानी जब 2 सूर फूके जाएंगे, पहला जब सूर फूका जाएगा तो सब फना हो जाएंगे, फिर जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो सब ज़िंदा हो जाएंगे। तो इन दोनों सूरों के दरमियान का जो वक्फा है उसको स्वाद कहा गया है। ये सब कौल हैं। तो दरमियानी वक्फे में मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा। ज़हाक ने कहा स्वाद से मुराद अल्लाह ताला का इसम है और जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और कतादा से मरवी है कि ये कुरान का इसम है, ये कौल है। और एक कौल ये है कि इसका इल्म अल्लाह के साथ ख़ास है, कि जितने भी ऐसे हरूफ आए हैं उनका इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। एक कौल ये भी है। अल्लाह ताला ने कसम खाकर क्या फरमाया? हमने बयान किया है कि अल्लाह ताला ने इस नसीहत वाले कुरान की कसम खाई है। अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने कसम खा कर क्या फरमाया है? तो इसका जवाब यह है कि जवाब कसम यहाँ पर मज़कूर नहीं है, लेकिन मुराद है, और वो ये है कि ये कलाम मौजज़ है। इसकी तफसील ये है कि स्वाद उस नसीहत वाले कुरान की कसम। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावा करते हैं कि ये कुरान मौजज़ है और इनका ये दावा बरहक है। या सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग रिसालत और अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम पहुंचाने में सादिक हैं। और कुफ़ार जो आपके रसूल होने का इनकार कर रहे हैं और अल्लाह ताला की तौहीद का, आपकी रिसालत का और कुरान मजीद की वही ये इलाही होने का इनकार और कुफ्र कर रहे हैं, तो इनका ये इनकार महज तकब्बुर और अनाद की वजह से है। इनका गुमान ये था कि अगर अल्लाह ताला किसी को अपना रसूल बनाता तो उसको बनाता जो बहुत अमीर व कबीर होता, जिसके पास माल व दौलत की फरावानी होती, इसके बहुत नौकर चाकर होते और इसका बहुत बड़ा जत्था गिरोह होता। और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ाहरी जाहो चशम और बहुत सरमाया नहीं था। उनका आपके पास तो कोई माल नहीं है, आपके पास तो कोई पैसे नहीं, हम आपसे ज़्यादा अमीर हैं, तो हमें बनाना चाहिए था, आपको कैसे बना दिया?
جبکہ وہ سرمایہ دار اور سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی لحاظ سے ہم سے کمزور ہیں، ہم تو ان سے زیادہ امیر ہیں اور سردار ہیں، تو ہماری طرف وحی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے وہ اپنے زوم فاسد میں آپ کو کمتر اور حقیر سمجھتے تھے، اور آپ پر ایمان لانا اور آپ کا کلمہ پڑھنا اور آپ کی اطاعت کرنا اپنی بڑائی اور اپنی امارت و ریاست کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان جب بھی تکبر کرتا ہے، حق بات کا انکار کرتا ہے، جب بھی انسان حق بات کا انکار کرتا ہے تو اس کی وجہ تکبر ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی جائے، حدیث پڑھی جائے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو مطلب تکبر موجود ہے، حسد موجود ہے، بغض موجود ہے۔ کوئی اور حق بات کی جا رہی ہو اور کوئی شخص اس کو نہیں مان رہا تو وجہ ایک ہی ہے، وہ تکبر ہے، کہ تکبر کی وجہ سے وہ حق بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہی طریقہ کار تھا کہ کفار کو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے ہماری کرسیاں چلی جائیں گی، ہماری سرداریاں چلی جائیں گی، اور ہم اتنے تو ان کے پاس کیسے آ گئی؟ مالدار تو ہم ہیں، دنیا کی دولت تو ہمارے پاس ہے، دنیاوی کرسیاں اور سیٹیں تو ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ تو ان کے پاس کیسے آ گئی نبوت؟ تو اس بات کا حسد بغض تھا، وہ نہیں مانا، اور پھر کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، پھر کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، یہ بھی آگے بات آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا ہم ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، انہوں نے بہت فریاد کی مگر وہ وقت نجات کا نہ تھا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ کافر قوموں پر دنیا میں عذاب نازل فرمایا تو وہ اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے چیخے چلائے اور انہوں نے بلند آواز کے ساتھ ندا کی۔ انہوں نے ندا میں کیا کہا یہ اس آیت میں نہیں بیان فرمایا۔ مفسرین نے اس کے حسب ذیل محامل ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے ندا کرتے ہوئے کہا، نمبر 1 انہوں نے فریاد کی کہ ان سے یہ عذاب دور کر دیا جائے۔ نمبر 2 جب انہوں نے عذاب دیکھا تو انہوں نے با آواز بلند اپنے کفر، شرک اور تکبر سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔ نمبر 3 وہ اپنے غم اور اندوہ کو ظاہر کرنے کے لیے اور درد اور بے چینی کی وجہ سے محض چیخ و پکار کر رہے تھے، جیسا کہ درد اور بے چینی میں مبتلا شخص اس طرح کرتا ہے۔ حسن بصری نے کہا انہوں نے توبہ کے ساتھ ندا کی اور یہ وقت توبہ کے قبول ہونے کا نہ تھا، کیونکہ عذاب آنے کے بعد عمل نفع نہیں دیتا۔ مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اور دوسرا توبہ کا دروازہ تب جب عذاب آ گیا۔ اب عذاب کو دیکھ لیا، جس قوم نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور پھر انکار کرنے کے بعد جب اللہ نے عذاب بھیجا ان پر، تو جب وہ عذاب آ جائے گا تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر کیا فرمایا؟ انہوں نے بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے تکبر اور مخالفت کی بنیاد پر کفر کیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، حسد اور بغض کی وجہ سے کفر کیا، انکار کیا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ سیدھی بات فرما دیا کہ جو ایسے کرتے ہیں ہمارے رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، ہم ان پر اس دنیا میں بھی عذاب بھیجتے ہیں، آخرت میں بھی عذاب بھیجتے ہیں۔ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کا انکار کرتے ہیں، جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں ان میں دنیا میں بھی عذاب آتا اور آخرت میں بھی، اور جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی، چاہے تو انہیں دنیا میں عذاب دے چاہے تو نہ دے، پر آخرت میں ضرور دے گا۔ پر دنیا میں عذاب جو قومیں رسولوں کو نہیں مانیں گی ان پر لازم ہے کہ دنیا میں بھی عذاب آئے۔ تو پھر نبی پاک بھی تو رسول ہیں، پھر کیوں نہیں آیا عذاب؟ وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ امت آخری ہے اور نبی پاک رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے چاہا کہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے اور موقع دیا گیا ان کو۔ الکشیری نے کہا جس چیز کی وہ ندا کر رہے تھے وہ وقت ان کی ندا کا نہ تھا، ہر چند کہ انسان اسی وقت چیخ و پکار اور فریاد کرتا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے، لیکن یہ وقت اس مصیبت سے نجات کا نہ تھا۔
پھر جب اللہ عذاب بھیج دیتا ہے تو پھر وہ جتنی چیخو پکار کرو، جتنی توبہ کرو، ایمان لاؤ، پھر کوئی معافی نہیں ملتی۔ الجرجانی اور الفرا نے کہا انہوں نے ایسے وقت میں عذاب سے فرار اور نجات کو طلب کیا جب عذاب سے ان کی نجات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس آیت کی نظیر حسب ذیل آیات ہیں سورۃ المومن آیت نمبر 84 سے 85۔ پس جب بھی کافر ہمارا عذاب دیکھتے تو کہتے کہ ہم اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے آئے۔ پہلے کہتے نہیں کئی خدا ہیں، ایک خدا تھوڑی، کئی خدا ہیں۔ پھر جیسی عذاب دیکھ لیتے کہتے ہیں ہم اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے آئے، اور جن جن کو ہم نے اس کا شریک بنایا تھا ہم ان کا اب کفر اور انکار کرتے ہیں۔ جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو پھر ان کا ایمان ان کو نفع دینے والا نہ تھا۔ اللہ نے وضاحت سے بیان کر دیا، پھر جب عذاب دیکھ لو اب توبہ کا دروازہ بند، اب ایمان نفع نہیں دے گا جب عذاب دیکھ لیا۔ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو پھر ان کا ایمان ان کو نفع دینے والا نہ تھا۔ یہ اللہ کا طریقہ مستمرہ ہے، یعنی یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے۔ ہمیشہ سے اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے ان پہ دنیا میں عذاب بھیج دیتا ہے فوری طور پر، حجت تمام کرنے کے بعد، جو اس نے پہلی قوموں میں جاری کیا ہوا ہے، اور کفار ایسے وقت میں ہمیشہ خراب و خوار ہوئے۔ یہ سورۃ المومن آیت نمبر 84 سے 85 تھی۔ اور سورۃ المومنون آیت نمبر 64 سے 65۔ حتیٰ کہ جب ہم نے کافروں کے عیش پرست لوگوں کو عذاب میں گرفتار کر لیا تو لگے وہ فریاد کرنے اور بلبلانے، آج تم فریاد نہ کرو، آج ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ بے شک بڑا رحیم ہے، پر اس کے کچھ اصول ہیں، قاعدے اور قانون ہیں۔ وہ جب قاعدے اور قانون پورے ہو جائیں، جو اس کے جب وعدے اور وعید ہیں وہ اس کی کبھی نفی نہیں کرتا، جب وہ وقت آ جائے تو پھر وہ کوئی مدد اور فریاد نہیں سنتا۔ حتیٰ کہ جب ہم نے کافروں کے عیش پرست لوگوں کو عذاب میں گرفتار کر لیا تو لگے وہ فریاد کرنے اور بلبلانے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، آج تم فریاد نہ کرو، آج ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ پھر اس پر دلیل ہے کہ عذاب آنے کے بعد کوئی توبہ نہیں۔ پھر اگلی آیت اور ہے سورۃ یونس آیت نمبر 90 سے 91۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرعون نے کہا میں تو ایمان لے آیا ہوں، جب ڈوبنے لگا میں تو ایمان لایا اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں مسلمان ہوں۔ فرمایا اب ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ سو اس وقت فرعون کی توبہ قبول نہیں کی گئی اور اس کو غرق کر دیا گیا۔ تو یہ تینوں آیتیں اس پر دلیل تھی کہ توبہ کا دروازہ ایک تو تب بند ہوگا تو مرتے دم تب کھلا ہوا ہے، ایک تو دروازہ مرتے وقت بند ہوگا نا، ایک دروازہ تب بند ہوگا جب عذاب آئے گا، ایک دروازہ تب بند ہوگا جب مغرب سے جب سورج نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ صاد آیت نمبر 4 سے 7۔ اور کافروں کو اس پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، نبی پاک کو کہا انہوں نے۔ تو کافر اس بات پہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہم جیسا ہی انسان ایک نبی اور رسول بن کے آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا، اور پھر وہ ہمیں عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ اور کافروں کو اس پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے؟ کئی خدا ہیں، کئی خداؤں کو جمع کر کے آپ نے ایک خدا بنا دیا ہے۔ یہ وہ نبی پاک کو تانا دے رہے ہیں کافر۔ بے شک یہ بہت عجیب بات ہے۔ کافروں کے سردار اس رسول کے پاس سے چل پڑے اور کہا چلو اب اپنے خداؤں پر صبر کر لو، بے شک
اس بات کا بھی کوئی معنی ہے؟ ہم نے یہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں سنی، یہ صرف ان کی بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ سورہ سعد آیت نمبر 4 سے 7۔ وہ کہتے تھے یہ سب توبہ نعوذ باللہ من گھڑت باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ بنا رہے ہیں، ایسا کوئی قرآن نہیں، یہ کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں، ایسا کوئی خدا نہیں، خدا تو بہت ہیں، ایک خدا کہاں سے آیا؟ تو یہ کہ نئی بات ہے، دین ہی نیا ہے، اور ہم سارے ایک طرف ہیں اور یہ اکیلا ایک طرف ہے، ہم اکیلے اس کی بات مانیں، اور ہم سارے سردار ہیں اور یہ ہم سے غریب ہے مالی لحاظ سے، ہم اس کی بات مانیں تو ہم پر قرآن نازل ہو جاتا، یا پھر کوئی فرشتہ آ جاتا، ہم جیسے انسان آنا تھا، اوپر سے ہے بھی ہمارا رشتہ دار، تو رشتہ دار تو ویسے ہی بڑا فیض قبول نہیں کرتے رشتہ دار۔ تو کفار کا تکبر اور ان کی مخالفت کس سبب سے تھی؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک کفار تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کفر تو انہوں نے تکبر کی وجہ سے ہی کیا تھا، پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کس وجہ سے تکبر اور مخالفت کرتے تھے۔ ان کی تکبر اور ان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ ان ہی میں سے ایک شخص رسول بنا دیا گیا، کہا ہم جیسا ایک شخص، اور ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے آ گیا۔ تو کفار یہ کہتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہرہ صورت میں اور باطنی قوتوں میں ہماری مثل ہیں، بالکل ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کی شکل و صورت ہماری طرح ہے، ان کی پیدائش بھی ہماری طرح ہوئی ہے، پھر یہ کس طرح معقول ہوگا کہ ہم میں سے صرف ان کو منصب رسالت پر فائز کر دیا جائے اور ان کو اتنے عظیم الشان مرتبے کے لیے چن لیا جائے۔ آج بھی لوگ یہ باتیں کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، حضور انسان ہونے کے اعتبار سے ہم جیسے ہیں، درجے کے اعتبار سے ہم جیسے نہیں ہیں، وہ بشر ہیں، انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہرحال وہ سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے کہ کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، یہ کفار کا طریقہ کار ہے، یہ مشرکین اور منافقین کا طریقہ کار ہے۔ ہم جیسے انسان ہیں، آپ ہم جیسے انسان ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں۔ ہم میں سے صرف ان کو منصب رسالت پر فائز کر دیا جائے اور ان کو اتنے عظیم الشان مرتبے کے لیے چن لیا جائے، یہ کفار کی جہالت تھی، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو ان کو یہ دعوت دے رہا تھا کہ وہ اللہ کو واحد مانیں اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیں، اور فرشتوں کی تعظیم کریں، ان کو مؤنث نہ کہیں، دنیا کی فانی لذتوں سے کنارہ کش ہوں اور آخرت کی دائمی نعمتوں سے وابستہ ہوں، جھوٹے اور بے حیائی کے کام نہ کریں، رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اور وہ شخص ان کا نسبی قرابت دار ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ شخص جھوٹ اور جھوٹ کی تہمت سے بہت دور ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ کی تہمت سے بہت دور ہیں، انہوں نے خود ہی لقب دیا تھا کہ حضور صادق اور امین ہے، پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ واحد ہے اور میں محمد رسول اللہ ہوں، اب انہوں نے کیا کہا؟ آپ جھوٹے بھی ہیں اور جادوگر بھی ہیں، تو نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ جانتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کی تہمت سے بھی بہت دور ہیں۔ یہ تمام صفات ایسی ہیں جو اس شخص کے دعوے کی تصدیق کو واجب کرتی ہیں، لیکن یہ کفار اپنی حماقت کی وجہ سے اس شخص کے دعویٰ رسالت پر تعجب کرتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی قوم اور ان کے قبیلے کے ایک فرد ہیں، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ان کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بالکل ہم سے توبہ نعوذ باللہ کمتر ہیں مالی اعتبار سے، اس لیے ان کی اطاعت میں داخل ہونا اور ان کا امتی کہلانے میں اپنی سبکی محسوس کرتے تھے، ان کو شرم محسوس ہوتی تھی، اور اس پر تعجب کرتے تھے کہ کسی دنیاوی فضیلت اور بڑائی کے بغیر ان کو کیسے پیغام الہی پہنچانے کے لیے چن لیا گیا، اور ان کا یہ تعجب کرنا محض ان کے حسد کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کافروں نے کہا یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصریح فرمائی ہے
کہ یہ کہنے والے کافر تھے، کیونکہ جو اللہ کے رسول کو جھوٹا کہے اور جادوگر کہے وہ کافر ہے۔ ان کا یہ کہنا خود بدعتاً جھوٹ تھا، کیونکہ جادوگر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منع کرتا ہے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے اور شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا آپ کو جھوٹا کہنا بھی بجائے خود جھوٹ تھا، کیونکہ جھوٹا شخص وہ ہوتا ہے جو واقعے کے خلاف خبر دے، اور آپ نے یہ خبر دی کہ یہ جہان یوں ہی خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، اس کا کوئی بنانے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے، اور وہ واحد ہے، کیونکہ اس تمام جہان کا نظام طرز واحد اور نظام واحد پر چل رہا ہے، اور اس کا نظام واحد پر چلنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس قول کو نقل فرمایا، کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے؟ سورہ صاد آیت نمبر 5 سے 7۔ کفار کی ابو طالب سے شکایت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ امام ابو الحسن علی بن احمد وحدی بیان کرتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو قریش پر یہ واقعہ بہت دشوار گزرا اور مسلمان اس سے بہت خوش ہوئے۔ ولید بن مغیرہ نے قریش کی ایک جماعت سے کہا جن میں ان کے صنادید اور اشراف موجود تھے، ابو طالب کے پاس چلو۔ پھر انہوں نے ابو طالب سے کہا، آپ ہمارے شیخ اور بزرگ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان نادان لڑکوں نے کیا کیا ہے۔ یہ نادان لڑکے نبی پاک کو کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک اور یہ جو صحابہ ہیں جو ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب نادان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، نادان لڑکے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا۔ تو اور آپ کو معلوم ہے کہ ان نادان لڑکوں نے کیا کیا۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی معتدل راہ نکال دیں۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ کے آنے کے بعد آپ سے کہا، اے بھتیجے، یہ تمہاری قوم ہے، یہ چاہتی ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی قابل عمل فیصلہ ہو جائے، اور تم اپنی قوم سے ذرا برابر بھی زیادتی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کفار قریش نے کہا، آپ ہمیں اور ہمارے معبودوں کے ذکر کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک کلمہ پڑھ کر مان لو، تمام عرب تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے اور عجم بھی تمہارے محتاط ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے، ایسا کلمہ تو ہم 10 بار پڑھنے پر بھی تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ بات سن کر وہ متوحش ہو گئے، وحشی ہو گئے، اور اس مجلس سے اٹھ گئے اور کہنے لگے، یہ تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود قرار دے رہے ہیں، کئی خدا ہیں اور کئی خداؤں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیے، یہ نئی بات کرتے ہیں محمد رسول اللہ۔ یہ بات سن کر وہ متوحش ہو گئے اور اس مجلس سے اٹھ گئے اور کہنے لگے، یہ تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود قرار دے رہے ہیں، تمام لوگ یہ بات کیسے مان لیں گے کہ ان کا معبود صرف ایک معبود ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی یہ آیت نازل فرمائی۔ کون سی آیت؟ کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے؟ امام فخر الدین رازی، علامہ قرطبی نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے، اور امام ابو الحسن علی بن محمد بن الماوردی نے مقاتل سے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی نے صدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش سے کہا، اگر تم میرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، پھر بھی میں تم سے یہی مطالبہ کروں گا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔